अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। माली साल 2025 का वफाकी बजट आज हुकूमत ने पेश किया और हुकूमत ने के जो तमाम मईशत को कंट्रोल करने वाले बुलंद बांग दावे थे, आज वो एक्सपोज होकर रह गए। साफ हो गया कि ये बजट अशराफिया को नवाजने के लिए बनाया गया है। गरीब तर होने के लिए तैयार हो जाए। आम आदमी को जान लेना चाहिए कि ये अशराफिया का मुल्क है, जहां हुकूमत की जानिब से ताकतवर शोबों को फराम की जाने वाली टैक्स इस्तिस्ना की लागत में इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद ये लागत 3.9 खरब यानी 3900 के करीब 3900 अरब रुपए तक पहुंच गई है, जो कि पिछले माली साल में तकरीबन कोई 2230 अरब रुपए थी। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे रेलवे में चेंजर की हैसियत रखने वाले ML1 जैसे तारीखी मंसूबे को मुकम्मल किया जा सकता है। और हुकूमत जो है उसने लेकिन ये साबित कर दिया है कि सियासत को कुर्बान करके रियासत बचाने जैसे दावे सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए थे। आम आदमी जो पहले ही बिलवास्ता टैक्स की चक्की में पिस रहा है, उस पर बराह रास्त टैक्स लगाने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। खुसूसन तनख्वाहदार तबका, जिसकी खाल उतारने के लिए सरकार ने IMF से खुसूसी छुरी दरामद की है। माली साल 2023-24 में तनख्वाहदार तबके ने 326 अरब रुपए का टैक्स दिया, जिसके मुकाबले में कारोबारी बरादरी ने महज 93 अरब रुपए टैक्स दिया। अब हुकूमत इस माली साल के दौरान तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स लगाने जा रही है, उसके मुताबिक 30% इजाफे के साथ ये रकम तकरीबन 540 अरब रुपए तक चली जाएगी। इसके अलावा एक और शोबा है जो पूरे मुल्क का पेट पालता है, ज़राअत का शोबा। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला शोबा है। हुकूमत उसको भी बख्शने को तैयार नहीं है। खाद, बीज और कीड़े मार दवाइयों समेत तमाम आलात पर 18% GST लागू कर दिया गया है। ये पहले से मरे हुए किसान को दफनाने के मुतरादिफ होगा। ऑलरेडी किसान एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब की जानिब से ये बजट के नाम पर जो नंबर्स का गुंजलक पेश किया गया है, उस पर ऑपोजिशन ने तो बहरहाल स्पीच के दौरान ही भरपूर एहतजाज किया। बहुत शोर शराबा नजर आया असेंबली में, और जहाँ पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी ये कहना पड़े कि ये गैर आइनी बजट है, आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। वो कैसे, हम आगे चल के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनसे जानेंगे। और साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि जो तज्जियाकार हैं, जो माशी एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि ये बजट नहीं, डेट मैनेजमेंट है और तनख्वाहदार तबके को मजीद पीसा जा रहा है। आगे चल के प्रोग्राम में हम ज़रूर जिक्र करेंगे लाहौर से जो आज अहम पेशरफ सामने आई है, जहां पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी कायम कर दिए गए हैं। सरगोदा के फिर ATC के जज का एक चौंका देने वाला ख़त भी सामने आया। आपको याद होगा 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस, उनका ख़त, और उसके बाद अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज भी वो भी ख़त लिखकर बता रहे हैं कि किस तरह से उनको हरासा किया जा रहा है। उसका भी आज के प्रोग्राम में उस पर बात होगी। दूसरा ये कि गुज़िश्ता रात सहाफ़ी इमरान रियाज खान को हज की रवानगी से रोकते हुए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान रियाज खान को ECL और पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से भी उनका नाम निकाल चुकी है और उसके ऑर्डर्स दे चुकी थी, मगर कोर्ट ऑर्डर्स को उसकी सरीयन खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान रियाज को एहराम में ही गिरफ्तार कर लिया गया। आज उस हवाले से बात करेंगे। और जो FIR सामने लाई गई है, जिसके मुताबिक किसी जमीन के लेन देन पर यह गिरफ्तारी की गई है, ऐसे इकदाम रुसवाई का तो बाइस बन ही रहे हैं, मगर आलमी सतह पर मुल्क की साख किस हद तक मुतासिर हो रही है, इसका शायद हुकूमत को अंदाजा नहीं। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत खूब भरपूर एहतजाज ऑपोजिशन ने आज किया जब माली साल 2025 का बजट पेश किया जा रहा था मौजूदा हुकूमत की जानिब से। आप कहते हैं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई, ये गैर आइनी बजट है, कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहिबा, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का फेडरल बजट मैंने तकरीबन 3 से 4 बजट मैंने बना के पेश किए हैं। मैं फेडरल मिनिस्टर इकनॉमिक अफेयर्स रहा हूँ और एनर्जी भी रहा हूँ, तो और ये मैं पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ पिछले तकरीबन 24 साल से। मैं बताता चलूँ आज तक, और मैंने अपने मरहूम वालिद साहब के साथ भी ये प्रोसेस देखा है, 1985 से पहली बार हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच कर रहे हैं और आपकी एनुअल बजट स्टेटमेंट, आपकी करंट एक्सपेंडिचर की जो बड़ी किताबें होती हैं, पिंक बुक्स उनके कहते हैं, करंट एक्सपेंडिचर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, आपका फाइनेंस बिल वो नेशनल असेंबली में ले ही नहीं हुआ। ले हुआ उर्दू में ये फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर
स्पीच, ये बजट तकरीर, ये बजट नहीं है, दिस इज अ विश लिस्ट, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस पीस आप इसके साथ कल पकौड़े इसमें बेचें तो इसकी ये वैल्यू है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी रिक्वायरमेंट है कि जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच ख़त्म करता है तो आपका फाइनेंस बिल रिले होता है सेनेट में, और सेनेट में वो फिर फाइनेंस कमेटी के पास जाता है, 2 हफ्ते वो उस पर डिबेट करते हैं और उनकी रिकमेंडेशंस नेशनल असेंबली में आती हैं और वो इनकॉर्पोरेट होती है। फिर नेशनल असेंबली उस पर उसको एक्सेप्ट करे, मंजूर करे ना करे, वो नेशनल असेंबली का काम है, मनी बिल का। वो नहीं हुआ और ये खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है आर्टिकल 73 की 73 की, नंबर 1 आइन की। नंबर 2, जब एक चीज वसूल ही नहीं तो सेनेट में क्या जाएगी? वो क्या फिगर्स हैं जो हमने देखने हैं? अभी हमारे पास काबीना ने क्या चीज अप्रूव किया हमें नहीं मालूम, वो चीज आनी चाहिए थी वहां पे, पता चल रहा है। मैं भी आराम से इस तकरीर को पढ़ने की कोशिश करूंगा। हम तो उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पर आपका जो डेफिसिट का टारगेट खसारे का रखा गया है पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 6.9%, 7% खसारे का टारगेट। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा आपने जो आप अंदाजा लगा लें जो आपके पास रेवेन्यू आता है, आपका तकरीबन 9,350 अरब रुपए आपका सूबों का मौसलात निकाल के आपके पास रह जाता है, तो इतनी आपकी सूद पेमेंट आ जाती है। आप दिफा के अखराजात किधर पूरे से करेंगे, आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किधर पूरा करेंगे, आप तनख्वाहें मुलाजमों की किधर से पूरा करेंगे, आप क्या करेंगे? तो कहां से करेंगे वैसे? ये सब बोगस है। कोई देगा इनको? मैं फिर वही बात करता हूं, देखिए जी, मतलब ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, सारी दुनिया बेवकूफ नहीं है। मैं हैसियत स्टूडेंट इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, हमारा शुबा ये है, हम लोग मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं इसका। 2+2 = 4 होता है, 2+2 = 5 नहीं होता। वो डार साहब की पूरी कोशिश होती है कि 2+2 = 5 वो कर दें, पर होता नहीं है। इसी 2+2 = 5 ने ही मुल्क को गरक किया है इकोनॉमिकली, और ये वही करने जा रहे हैं। उमर साहब, आपको क्या लगता है ये IMF बजट था? ये IMF से कोई आगे बजट था। ये मेरा ख्याल है किसी ने कोई पोस्ट शोस्ट पी के तो ये बजट बनाया है। लेकिन हमारे पास, इनके पास कोई ऑप्शंस थे इस किस्म के सिनेरियो को अवॉइड करने का? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इधर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे रखते, आप देखते कौम बांधती, मतलब हार्ड डिसीजन करने होते, बाकी डिसीजन करते। आप ये मुझे बताएं, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने इस साल आउटगोइंग साल का जो टारगेट रखा था, आपके शो में मैंने बताया था 18 अरब डॉलर का, उसके एवज आप तकरीबन 7.6 अरब डॉलर रेस करते हैं। बकिया आप डोमेस्टिक बैंक से और आप टी बिल्स और स्टेट बैंक से कर रहे हैं। आप किस तरह पूरा कर सकते हैं? नोट छापने के मुतरादिफ है। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि जी महंगाई कम हो गई हो, अकल के अंधो, महंगाई का इन्फ्लेशन होता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइसेस। महंगाई कम नहीं हुई, बेस इफेक्ट होता है टेक्निकली, वो किसी और शो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, बैनुल-अक़वामी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस टेम्परेरीली कम हुई हैं। इसी शो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो तेल के जखीरे हैं अमेरिका में और इन जगहों में वो डिप्लीट कर रहे हैं। ओपेक की प्रोडक्शन हाई है, उन्होंने ब्रेकें लगाई हैं। GDP अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की, चीन की और जापान की इंक्रीज कर रही है। सर्दियां आ रही हैं, ऑयल की कीमतों में तेजी आएगी, हिट यहाँ पे होगी। यहाँ पे इन्होंने आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, इंपोर्ट कंप्रेशन हुई है। ये बड़े खुश हैं कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आ गया। दैट्स नॉट द केस, वो गलत बात है। डॉलर की कीमत अभी शूट करेगी 275 रुपया, ये जाएगी आपके तकरीबन 350 पे, 350 पे। और जो बिजली इस वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ट्रू अप उसको कहते हैं, 2 महीने बाद जो आप बिल देंगे वो आपको ज्यादा रेट पे होगा। हमारे दौर में, PTI के दौर में 17 रुपए यूनिट, आज 85 रुपए प्लस हो गई है। 3.5 रुपए यूनिट पिछले हफ्ते इंक्रीज हुई है, मजीद ही होगी, ये 100 रुपए ऐसी यूनिट तजावज करेगी। और पूरे खिते में ये सबसे ज्यादा प्राइसेस जो है वो हमारे पाकिस्तान में है। इंडस्ट्री आपकी बंद हो चुकी है। हमारे दौर में फैसलाबाद और सियालकोट में लेबर नहीं मिलती थी ट्रेंड, आज वहां पे मतलब लोग बेरोजगार हैं। हमारे दौर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंक्रीज कर रही थी, उसकी खपत 17% पर एनम के हवाले से। आज आपके पास लोड शेडिंग हो रही है, आपके जो ट्रांसफार्मर स्ट्रिप हो रहे हैं उसकी वजह
کہ آپ پورا لوڈ نہیں ڈال رہے ہیں سسٹم میں, آپ بجلی جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں, 600 میگا واٹ کی شارٹیج ہے کیونکہ آپ نے ایندھن ہی نہیں خریدا. آپ مطلب اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے چکر میں آپ ایندھن خرید ہی نہیں رہے ہیں. رائٹ عمر صاحب, یہ پیٹرولیم لیوی بھی جس طرح سے انہوں نے انکریز کی ہے 33%, 25 روپے انہوں نے بڑھا دیے, وچ ناؤ اسٹینڈرڈ 80 روپیز پر لیٹر. کتنا ڈیڈلی ہوگا یہ ہمارے صارفین کے لیے؟ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ جا نہیں رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ جا رہے ہیں. آپ کی تنخواہوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا مہنگائی 12% ہے, تنخواہوں میں یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ 24% اضافہ کریں. نا سیلری کلاس کو تو مزید انہوں نے ٹیکسز کے بوجھ تلے دبا دیا ہے. انکریز کرنے, ہاں وہ وہاں پہ بھی کریں گے, پر کہاں کا اضافہ کیسے کریں گے؟ یا آپ کا انڈیکسیشن, آپ کی اس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ انفلیشن بیسڈ انڈیکسیشن ہوتی ہے, جتنی افراد زر جاتی ہے اتنی آپ مہنگائی, آپ اپنی تنخواہ انکریز کرتے ہیں. بالکل, انکم یہاں پہ بڑھ رہی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی وہ ہے ہی نہیں, اور سیلریڈ کلاس پہ سارے کا سارا بوجھ. اور اگر وہ اسی ایڈڈ ٹیکسیشن سے اگر وہ اپنی انکم لوز کریں گے سو ان کے پاس پیچھے رہ کیا جاتا ہے, اور انفلیشن کے نمبرز تو نیچرلی کنٹرول میں بھی اس طرح سے آتے ہوئے اگلے مالی سال میں نظر نہیں آئیں گے. عمر صاحب, لیکن اس پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگ رہا تھا کہ عید کے بعد آپ لوگ احتجاج کر رہے ہوں گے, لیکن آپ لوگ تو پتہ چلا کہ ابھی مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں, سو مذاکرات ہی ہوں گے. لیکن مذاکرات سے پہلے مجھے محسن نقوی صاحب کے بھی حوالے سے, وزیر داخلہ ہیں, آپ نے بڑا سنگین الزام ان پہ لگایا ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ 450 ارب روپے کے انہوں نے ایل سیز کھول کے پیسہ بنایا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. ہاں, سب سے پہلی بات علینا صاحبہ یہ بقرہ عید آدھی ساری قربانی دے رہے ہوں گے. حکومت نے کہا قربانی ہم لوگ عوام کی دے رہے ہیں, انہوں نے تو آج چھری پھیر دی ہے. عید الاضحیٰ کے مطلب انہوں نے نماز کے مطلب وہ تو ہم لوگ نماز کے بعد قربانی دیتے نا, یہ انہوں نے آج عوام کو کاٹ دی ہے, ذبح کر دی ہے. نمبر 1. نمبر 2, محسن نقوی چینل کا مالک ہے. مجھے بتائیں, یہ نہ میں بات کر رہا ہوں, نہ آپ کریں, نہ آپ کے کیمرہ مین یا اور کوئی بات کریں یا پروڈیوسر, یہ دستاویزات ہیں, آپ چیک کرائیں اپنی ٹیم سے کہ اس نے ٹیکس ریٹرن دینی کب شروع کی. تقریباً کچھ سال ہوئے ہیں وہ ٹیکس نمبر اس کا آیا ہے. تو جب اس کا ٹیکس نمبر ابھی آیا ہے تو اتنے سال سے اس نے چینل کدھر سے خریدا؟ نمبر 1. نمبر 2, اس نے پراپرٹی دبئی میں کدھر سے خریدی جب وہ ٹیکس دیتا ہی نہیں تھا؟ نمبر 3, اس نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھا نگران, اور اس نے جناب 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی ہے. کیوں کی ہے؟ کوئی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا بمپر کراپ آنے والی ہے, کسان کو اس نے رلا دی ہے. میں آج صبح سرگودا سے آ رہا ہوں, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں حاضری تھی, ادھر میں گیا تھا اپنی بیل ریسٹور کرنے کے لیے. ہر جگہ جو بندہ کاشتکار ہے علینا صاحبہ, وہاں پہ پنجاب میں لوگ رول رہے ہیں, ان کی گندم خراب ہو رہی ہے اور وہ گالیاں دے رہے ہیں. وہ ان کے دل سے اس کو کیا ہم لوگ پشتوں میں اس کو خیرے کہتے ہیں, بدعا نکال رہے ہیں, کوس رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ یہ ہو. مطلب یہ حالات ہیں ان کے. سو آپ جب 450 بلین کی یہ ایل سیز کا چارج آپ الزام ان پہ لگا رہے ہیں, سو پروفز بھی آپ کے پاس موجود ہے, اور آپ یہ انٹینشن رکھتے ہیں کہ آپ نیب میں کوئی کمپلینٹ اس حوالے سے فائل کریں گے؟ سونے پہ سہاگا. ان کا اعظم تارڑ کہتا ہے نہیں, ضرورت نہیں ہے کسی انویسٹیگیشن کی. یہ اچھا, اس پہ انوار کاکڑ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ویسے انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ انٹینشن رکھتے ہیں؟ ہم لوگ کرنی چاہیے, میں آپ کو, ہم لوگ بالکل ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ, ان کا حنیف عباسی نے ان پہ الزام لگایا محسن نقوی پہ اور انوار کاکڑ پہ کہ ان نگران حکومتیں کی ہے. انہوں نے الٹا, انوار کاکڑ نے کہا کہ میں پھر بتاؤں گا کہ فارم 47 پہ کیا ہوا تھا. تو پھر ان کو باخبر ذرائع نے, اور وہ کون سا وہ کیا کہتے ہیں, کون سا وہ کہتے ہیں, میں ورڈ بھول رہا ہوں, معتبر کو نے کہا بھائی جان بیٹھ جاؤ, بچوں اچھے بچوں کی طرح دونوں بیٹھ جاؤ ادھر. آج تو نقوی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ انٹر کر رہے تھے. وہ آپ کو معلوم ہے ان کو ساتھ فٹ کیا گیا نا, وہ ریلو کٹا نہیں ہوتا, وہ ساتھ ساتھ جاتا ہے. سر لیکن آپ نے کہا کہ انٹینشن بھی, اور اگر ارادہ رکھتے ہیں نیب میں کمپلینٹ فائل کرنے کا, یہ بھی دھیان آپ لوگ کو رکھنا ہوگا کہ نیب الٹا آپ لوگ کے پیچھے نہ پڑ جائے. یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں, پرسوں میں جا رہا ہوں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے, مجھے انہوں نے اور ہمارے باقی ساتھیوں کو جھوٹی FIRs میں ملوث کیا ہوا ہے. ہم لوگوں کی وہاں پہ بیلز تھیں, بیل ہیئرنگ تھی. جاتا ہوں صبح میں 7:55 پہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا میں, پولیس نے پورا بند کیا ہوا ہے کہ سیکیورٹی آپریشن ہے جی, اندر ہم لوگ چیکنگ کر رہے ہیں.
1 घंटा गुजरा, SP سے بات کی, فلانے سے بات کی, میں نے کہا جی کدھر سیکیورٹی آپریشن, آپ کا 5-10 منٹوں میں 15 منٹوں میں آدھے گھنٹے میں سیکیورٹی کلیئر ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا جی آپ سیکیورٹی آپ یہ سویپنگ کیسے کر رہے ہیں؟ ان کہا جی ہمارے پاس کتے ہیں. تھوڑی دیر بعد نہیں کلیئر ہوا, میں نے کہا جی کتوں کی ذات بھی چیک کر لیں, کوئی نسلی کتے رکھے ہوئے ہیں, کس قسم کے کتے آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ, ادھر بھی ڈنڈی نہ ماری ہو. تقریباً 1 بجے پھر ہم نے آپ کو فورس کیا, ہم لوگ گیٹ تک پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا, کہتے ہیں نا لٹرلی ناکنگ دا ڈور, وہ ہم نے کیا. انہوں نے کہا ہم لوگ نہیں کھولتے ہیں. 3:30 پونے 4 بجے تک پتہ لگا کہ میاں والی کے کیسز خارج ہو گئے اور ہماری بیلز بھی جو ہیں وہ کینسل ہو گئی. پھر آج ہم لوگ گئے اور آج انہی جج صاحب نے کہا, وہ خط لکھا اور انہوں نے میرا باقاعدہ نام لکھا کہ عمر ایوب دروازے پہ کھڑے تھے, ان کو نہیں آنے دیا, اور ان کے دفتر میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ نے انہیں زد و کوب کیا اور انہیں فورس کر رہے تھے کہ یہ غلط ڈیسیجن لیں. یہ حالات ہیں. اور ابھی بھی ایز وی سپیک میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں. میاں والی میں جج صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کی ہتھ کڑیاں انہوں نے بری کیا مقدمے میں, انہوں نے کہا ان کی ہتھ کڑیاں کھولے. پولیس نے ریفیوز کیا جج کا آرڈر. جج صاحب نے کہا کہ پولیس کے خلاف FIR کرے, اور انہوں نے ابھی تک میاں والی کے اس کورٹ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے پنجاب پولیس نے, اور وہ آرڈر نہیں مان رہی. یہ ملک, یہ تو بنانا ریپبلک ہے. یہ اور یہ تانے بانے وہی 6 ججز کا جو ان سے جڑتے ہیں. چیف جسٹس صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں مداخلت نہیں ہو, یہ تو اسپیسیفک انسیڈنٹ ہو, یہ تو سامنے اب رپورٹ ہو چکا ہے. یہ سامنے ہے. اور چیف جسٹس کے دور میں کیوں نہیں مداخلت ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا؟ کیونکہ ہر دن کے ساتھ ساتھ یہ مزید چیزیں ڈیولپ ہو کے سرفیس کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ہر جگہ پہ ڈیولپ ہو رہا ہے جی, ہر جگہ پہ. آپ کا ایک کیس جہاں پہ عمران خان صاحب کی بات آتی ہے, بشرا بی بی صاحبہ کی بات آتی ہے, ہمارے لوگوں کی بات آتی ہے, وہاں پہ ان پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جا کے پریشر ڈالتے ہیں. ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں. دنیا اور یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. ہم نے اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی اور اٹھاتے رہیں گے, جان بھی جائے جاتی جائے. آپ نے کہا آواز اٹھائیں گے, لیکن احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ آپ تو مذاکرات پہ آ گئے ہیں. گزشتہ روز سے اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بانی PTI نے, عمران خان صاحب نے محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں فرائیڈے کو کال دی ہوئی. آپ دیکھیں گے احتجاج ہم لوگ کر رہے ہیں, فرائیڈے کو ہے ہمارا. اور لیکن سائملٹینیسلی اب عید کے بعد مذاکرات بھی ہوں گے. دیکھیں جی, آپ کا سیاسی عمل, سیاسی پارٹیاں یا ان کے ساتھ, یا ہمارا محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں. لیکن سر ان کو کیوں, ویسے خان صاحب نے ان کو قیادت کرنے کے لیے نومینیٹ کیوں کیا, آپ کو کیوں نہیں کیا, اسد کیسر صاحب کو کیوں نہیں کیا؟ وہ ہماری الائنس ہے اور الائنس کے ہیڈ ہیں تو وہ But you also know کہ he is also a hard liner. آپ کو پتہ ہے وہ کیا آپ کے لیے کچھ بہتر بارگین کر سکیں گے؟ نہیں, ہم لوگ سارے الائنس کے ممبرز ہیں, ہمارا ایک دوسرے پہ کانفیڈنس ہے. الائنس میں آپ پھر لاک سٹیپ میں چلتے ہیں, نمبر 1. دوسری بات چیت ہوگی کس سے؟ ہماری جو ہوگی پولیٹیکل فورسز سے ہم لوگ بات کریں گے. لیکن خان صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے ان بندوں سے بات ہوگی. وہ سارے کے سارے اکٹھے ہی ہوں گے. پولیٹیکل پارٹیز میں کن کے پاس اختیار ہے آپ کے خیال میں؟ سب کے سب اکٹھے ہو کے, میں آپ کو پھر بتاتا ہوں, سب کے سب اکٹھے ہو کے وہ آ کے چابی کھولیں گے قیدی نمبر 804 کے سیل کی اور کہیں گے جی آپ سے ہم نے بات کرنی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. پولیٹیکل پارٹیز جو مرضی آپ کریں, جو حالات بن رہے ہیں اس وقت, آپ کو پتہ نہیں ہے بلوچستان میں گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے, KP میں کیا ہے, سندھ میں کیا ہے, پنجاب میں دھرتی پہ کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ تو میرا خیال ہے بھنگ پی کے یہ سو گئے ہیں, ان کو یا کھا کے سو گئے, ان کو معلوم نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ بجٹ یہ کیا ہے, یہ پیس آف پیپر, اس پہ کل سموسے, آپ ابھی سموسے کی قیمت بھی زیادہ ہو جائے گی. اس میں پاس بھی ہو جائے گا. آج پیپلز پارٹی بڑی ناراض ہو گئی تھی. بلاول صاحب جو ہیں وہ شرکت انہوں نے کی نہیں, وہ ایوان میں تھے نہیں, وہ بھی چلے گئے. پیپلز پارٹی نے کہا ہم سے مشاورت نہیں کی, لیکن باوجود اس کے یہ بجٹ بھی پیش کر دیا گیا ہے. ایونچولی اس کو یہ اپروولز بھی مل جائیں گی اس بل کو. سو آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی ویسے اصل صحیح میں ناراض ہوئی تھی؟ وہ ان کی مرضی ہے, وہ تو اپنا میرا خیال ہے اپنا ریٹ وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے, کوئی ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہوگا کوئی سلسلہ, تو اس کے لیے وہ ہاتھی کے دان دکھانے کو اور کھانے کے. اور پیپلز پارٹی والے نے مجھے خود کہا ہے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ایک دوسرے کو کب خراب کریں گے؟ وہ کہا جی یہ ابھی ہو اسٹرائکس فرسٹ کہ کون کس کے پیٹ میں خنجر کون مارتا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے کسی نے آپ کو بتایا؟ جی بڑے لوگ ہیں, نون والے بھی بتاتے ہیں اور پیپلز پارٹی والے بھی, ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے بڑی منافقت ہوتی ہے. اوہ اور آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ؟ جی شیئر کرتے ہیں, اپوزیشن سے شیئر کرتے ہیں. جی شیئر کرتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 3 مہینے کے بعد وزیر اعظم خود تحلیل کر رہے ہوں گے اسمبلی.
اس قسم کی باتیں بھی آپ تک پہنچی ہیں؟ بہت کرتے ہیں باتیں. اچھا عمر صاحب، آپ نے جس طرح سے کہا کہ مذاکرات اور یہ سارے مل کے جو ہے وہ خود قیدی نمبر 804 کی وہ جو لاک ہے وہ خود کھول رہے ہوں گے، کیا شرائط آپ لوگ کی جانب سے رکھی جا رہی ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان، بشرا بی بی، میاں محمود الرشید، چودھری اعجاز صاحب، عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، ہماری سنم جاوید صاحبہ، ہمارے جتنے ملٹری کورٹس میں اسیران ہیں ان کے خلاف کیسز فی الفور ختم کیے جائیں. بوگس کیسز باقی سیاسی ورکرز کے خلاف جو اسیران ہیں جن کو جیل میں رکھا گیا ان کو فی الفور رہا کیا جائے. پہلے تو خان صاحب کہتے تھے کہ جوڈیشل روٹ سے ہی مجھے جوڈیشل روٹ سے ہی ہوگا. جوڈیشل روٹ یہ سارے کے سارے بوگس کیسز ہیں. میرے اوپر جو کیس ہے میں بھی بتاؤں مذاکرات کے تھرو تو پھر آپ لوگ کہیں نہ کہیں کچھ طے کریں گے. جوڈیشل کے یہ سارے کے سارے کیسز علینا صاحبہ اتنے بوگس ہیں. ابھی خان صاحب کے خلاف جو عدت کا کیس ہے بوگس کیس ہے. جو آپ کا سب سے بڑا جنرل باجوہ نے اس پہ وہ گرگرا کے بولا تھا اور بڑا لہجے میں وہ اپنے فوجی لہجے میں بڑا کہ جی میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا. وہ کھودا پہاڑ، وہ چوہے کا ڈھانچہ بھی نہیں ملا کہیں پہ، وہ چیری بھی نہیں ملی، اس کی دمڑی بھی نہیں ملے چوہے کی، کچھ نہیں ملا. سب کا سب بوگس، سب جھوٹ، لائز. سو ان اینی کیس اور نظر آ رہا ہے کہ دیز کیسز ڈونٹ ہیو اے لیگ ٹو اسٹینڈ آن، لیکن پری کنڈیشن یہ ضرور ہے جو آپ نے مینشن کیا کہ ان کو ریلیز کیا جائے. بالکل یہ مذاکرات کی پری کنڈیشن ہوگی. ایبسولوٹلی. ہم لوگ ایسے ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم نے خون کا دریا اور ایک آگ کا دریا ہم نے کراس کیا. آج صبح بھی میرے ساتھ وہاں پہ سرگودا جیل میں، سرگودا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو لوگ رہا ہو کے آئے تھے، ان کا خیال ہے انہوں نے ہمیں دبا دیا وہ اور بھی مضبوط لوہے کی طرح مضبوط کر. رائٹ. عمر صاحب آخری بریفلی مجھے یہ بتا دیجیے گا اس لیٹر کا کیا بنا جو چیف جسٹس آف پاکستان کو خان صاحب نے لکھنا تھا؟ اس کا مجھے ابھی تک نہیں معلوم. لکھیں گے میرا خیال ہے ابھی میری ڈائلاگ کے حوالے سے تھا یا ڈائلاگ پہلے ہو رہے ہوں گے اچکزئی صاحب کی سربراہی میں اور خط جو ہے وہ بعد میں؟ میری جب ملاقات ہوگی میں پوچھوں گا. میری وہی نہیں ہے، تقریباً پچھلے ہفتے انہوں نے نہیں ملنے دیا. لیکن انٹینشن رکھتے ہیں کیونکہ وہ کہ انہوں نے ذکر بھی آیا تھا سامنے کہ انہوں نے خط لکھنا ہے. جی میرے سامنے نہیں ہوا تھا، میں ان سے پوچھوں گا. رائٹ. اچھا ایک اور بھی سوال کا ضرور جاتے جاتے جواب دیجیے. کل خان صاحب کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کی وہ جو آڈیو ہے وہ لیک ہو گئی ہے. کچھ ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف اس میں انوالوڈ ہے لیک کرنے کے پیچھے. مجھے نہیں معلوم. میں تو آپ نے سنی تھی؟ نہیں میں نے نہیں سنی. میں تو یہ پولیس کے دکم پیلے میں لگا ہوا تھا. کیا تھی ویڈیو مجھے نہیں معلوم. وہ نیب کے امینڈمنٹس کیس کی ہیئرنگ کے دوران جو خان صاحب کے وہ تھے جو آرگیومنٹس تھے اس کی پوری ان کی دلائل کی جو ہے وہ آڈیو سامنے آ گئی. اوکے. ہاں نہیں میں نے نہیں سنے. آپ نے سنی نہیں ہے. چلیں تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. عمر ایوب خان صاحب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج جو یہ بجٹ آئندہ مالی سال 2025 کا پیش کیا گیا ہے یہ آرٹیکل 73 آف دا کانسٹیٹیوشن کی صریحاً خلاف ورزی ہے. جس طرح سے جس ہیسٹ میں پیش کیا گیا آن بورڈ بھی آپ نے اتحادیوں کو بھی بہرحال جہاں پر حکومت نے آن بورڈ نہیں لیا اور بڑی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑا. آگے آنے والے سیناریو کیا بنتے ہوئے دکھائی دے گا پوسٹ عید اور جمعے کے روز؟ عمر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور احتجاج کرنے جا رہی ہے. سو حکومت کیا اس پریشر کو بھی برداشت کرنے کے لیے کیا تیار ہے؟ ایک بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. ناظرین آج کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے فسکل ایئر 2025 کا وہ بجٹ کیسا نظر آتا ہے اور یہ عوام کے لیے اس میں کیا سرپرائزز تھے؟ ریلیف کس حد تک عوام جو کہ جس کی منتظر ہے اور عوام کو آج بھی یہ دلاسے دیے جا رہے ہیں کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے گی اور وہ سپیس کریٹ ہوگا تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے. لیکن بہرحال 18,877 ارب روپے کا یہ بجٹ کس طرح سے چلایا جائے گا جس میں ڈیٹ سروسنگ کی بد میں آپ 9,775 ارب روپے آپ کو پتہ ہے سب کو وہ ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر ڈیفنس بجٹ کی بھی اب اگر ہم بات کریں 2,122 ارب کا ڈیفنس بجٹ کے لیے اماؤنٹ مختص کی گئی ہے. گرانٹس کے لیے 1,777 ارب ہے. پی ایس ڈی پی کے لیے 1,400 ارب ہے. برآمدات کے لحاظ سے بھی ایکسپورٹرز کے لیے بڑی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. آج تو کرائی گئی کہ ایکسپورٹرز کے جہاں پر سیلز ٹیکس ریفنڈز کی بھی حوالے سے جو گریونسز جو ڈیلیز ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. سبسڈیز جو بجلی گیس کی ہیں 1,363 ارب روپے اس کے حوالے سے ہے. پھر نان فائلرز کیونکہ ڈاکیومنٹیشن پہ بہت زیادہ فوکس ہے
اور گزشتہ روز بھی فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ ایوری ون ہیز ٹو پے ٹیکسز, کوئی بھی سیکریڈ اور ہولی کاؤز جو ہے ان کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا. سو نان فائلر ٹریڈر کے لیے بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں اضافہ کیا گیا, 1% سے اس کو 2% پہ لے کے گئے. سی جی ٹی کیپٹل گینز ٹیکس کی جہاں پر بات آتی ہے 15% فار فائلرز اینڈ ویئر ایز نان فائلرز کے لیے 45%. سو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بڑھانے کی اور تمام چیزیں, جی ڈی پی کا ہدف بالخصوص 3.6%, انفلیشن 12%, اور اس مزید جو ابھی اس وقت موجودہ ٹرینڈز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ ریئلسٹک نمبرز نظر آ رہے ہیں. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں رضا حسن صاحب, پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں. رضا السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ, شکریہ. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں احسن ظفر بختاوری صاحب, صدر ہیں آپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے, اور تھوڑی دیر بعد ہمیں عتیق میر صاحب بھی صدر کراچی تاجر اتحاد ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے. بجٹ جو ہے, اور چونکہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے بھی بڑی یقین دہانی کرائی جا رہی تھی نون لیگ کی جانب سے بالخصوص, جہاں پہ لاہور چیمبر کا بھی دورہ کیا گیا, مختلف شہروں کے چیمبرز کا دورہ کیا گیا, اور یقین دہانی کرائی جائی تھی کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں جو چیمبرز کا کردار رہا ہے ان کو ریلیف اور میجرز ایسے لیے جائیں گے جو کہ ان لائن ہو ود دی ایکسپیکٹیشنز ایون آف دا بزنس کمیونٹی. آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ اچھا, پہلی تو آئی ووڈ لائک ٹو بگن, میں اس کو بجٹ نہیں سمجھتا. دس از جسٹ ڈیٹ مینجمنٹ. دس از جسٹ ڈیٹ مینجمنٹ. آپ جو چیز وٹ ایور یو آر جنریٹنگ, دی انکم دی گورنمنٹ از جنریٹنگ فرام دا پیپل, وہ اس میں سے اپنی سود کے پیسے خرچ کر رہے ہیں. اس میں این ایف سی ایوارڈ کے تحت 54% آف دا ریونیو دیٹ دی فیڈرل گورنمنٹ جنریٹس اٹ از ٹرانسفر ٹو دی پروونشل گورنمنٹس. تو پیچھے آپ کے پاس ایک اسمال کٹی رہ جاتی ہے, اور پھر آپ ڈیٹ سے اپنی جو خرچے ہیں, گورنمنٹ کے خرچے ہیں, ان کی سیلریز ہیں, جو پینشنز ہیں, آپ کے ڈیفینس کے بجٹ ہے, اس سے آپ ایک ملک کو بس آپ مینیج کر رہے ہیں. بجٹ تو وہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ پیسے ہمارے جنریٹ ہوئے ہیں, یہ ہم نے لگانا ہے, اس سے ہمیں اور پیسے جنریٹ ہوں گے تو آپ کی اکانومی گرو کرے گی. اکانومی تو گرو کرتی ہوئی تو اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے تصور ہی اس کا نظر ہی نہیں آ رہا ہے, ٹو بی آنیسٹ. سو اکانومی گرو کرتے ہوئے آپ کو نہیں دکھائی, اور آلریڈی ریجن میں سلوئسٹ پیس پہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے. سلوئسٹ بیسڈ اکانومی اسی وجہ سے ہے کہ جو آپ کے آس پڑوس کے اندر جو ممالک ہیں وہ گرو کر چکے ہیں, وہ ان کی سوچنے کے جو طریقہ ہے, ہاؤ ٹو لک ایٹ انٹرنیشنل مارکیٹس, ہاؤ ٹو انٹیگریٹ دیم سیلز انٹو دی ورلڈ اکانومیز, وہ سیکھ چکے ہیں, وہ آگے نکل چکے ہیں. آپ ابھی بھی ٹریڈیشنل 90s کی اکنامکس کے اوپر اس ملک کو چلا رہے ہیں. یہ اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹینٹ نہیں ہے, صحیح کرنا نہیں چاہتے, نہیں انٹینٹ کی بات نہیں ہے, اٹس اباؤٹ ہاؤ یو لک ایٹ تھنگس. آپ فائنینشیل مارکیٹس کو اپنی آپ نکال کے دیکھیں تو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. بٹ کوائنز آ گئے ہیں, کرنسیز چینج ہو چکی ہیں, والیٹ سسٹم آ گئے. پاکستان کا فائنینشیل سسٹم ہی ابھی تک انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹمز کے ساتھ پراپرلی انٹیگریٹ نہیں ہوا ہے. وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. آپ کن بیسک چیزوں کے اوپر آپریٹ کریں تو آپ دنیا کسی اور ویو لینتھ پہ, آپ کسی اور ویو لینتھ کے اوپر ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈیٹ مینجمنٹ سے زیادہ کوئی لوگوں کو اس میں زیادہ دے شونٹ ریڈ مور انٹو دس بجٹ. لیکن رضا مجھے یہ بھی بتائیے کہ 3.6% تک کا جب آپ جی ڈی پی گروتھ ٹارگٹ رکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اٹین کر پائیں گے؟ کیونکہ ابھی موجودہ بھی نمبرز 2% سے تھوڑے ہی زیادہ. دیکھیں, اگر میں کہتا ہوں 3.6 کی جگہ 3.8 بھی اگر یہ اچیو کر لیں تو کیا عام آدمی کی زندگی میں اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل. دیکھیں, بجٹ تو میرے جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے تھوڑی بہت اکنامکس پڑھی ہے کہ ہم بیٹھ کے تھوڑی سی ایک اپنی ایوننگ ہم اسپینڈ کر لیں کہ یار وی آر ریڈنگ دی بجٹ آف پاکستان. بٹ جو بندہ بیچارہ روڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, یا جو ہمارا اسٹاف یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ان کی زندگیوں میں اس بجٹ سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آئی ڈونٹ سی اینی ریلیف فار دی کامن پیپل آف پاکستان. دنیا اس وقت ڈبیٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل فورمز میں کہ ہم نے پاورٹی سے لوگوں کو کیسے نکالنا ہے, اور لوگ اپنی سکسیس سٹوریز بیان کر رہے ہیں. ہم ہر سال 1 کروڑ بندے کو پاورٹی لائن سے نیچے پھینک رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اور ان اکنامک کنڈیشنز کے اندر بجٹس کے اوپر بات کرنا, نمبرز کے اوپر بات کرنا, موڈیز کی رپورٹس کے اوپر بات کرنا, بلومبرگ کے اوپر بات کرنا, یہ نہایت ہی غیر مناسب اور لوگوں کے اوپر ہنسنے کے برابر میں اس کو سمجھتا ہوں. مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے کہ یہ جو انفلیشن, اور آپ نے کہا کہ کیونکہ بجٹ کے اور یہ ڈیٹ مینجمنٹ ہے, اس سے عوام کا کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے ان نمبرز سے, لیکن الٹیمیٹلی جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگی اس سے عوام پر ہی عوام ہی اوور برڈن ہوتے ہوئے نظر آئے گی. آپ کو کس حد تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مزید اس ٹیکسز کے بوجھ میں عوام پر ہی یہ مطلب اس کا سارا خمیازہ بھگتتے ہوئے عوام نظر آئے گی؟ ایگزیکٹلی یہی جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ آپ کی اپروچ کیا ہے. اب ٹیکسیشن کا جو معاملہ ہے, واٹ از یور اپروچ ٹو ٹیکسیشن, یعنی آپ ٹیکسیشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. کیا آپ نے وہ جو بیچارے لوگ جن کو میں معصوم اس ملک کے اندر کہتا ہوں, جو بیچارے بیوقوف بنے اور انہوں نے ٹیکس کے اندر فائلرز کی کیٹیگری کے اندر چلے گئے, کیا آپ نے تمام گورنمنٹ کا برڈن انہی کے اوپر ہی ڈالتے رہنا ہے؟ آپ کے پاس 2 طریقے ہیں ٹیکسیشن کو دیکھنے کے لیے, آئیدر براڈن دا ٹیکس بیس اور برڈن دا پیپل ہو آر آلریڈی پیئنگ یور ٹیکسز. تو یہ اب گورنمنٹ کا کام ہے
کہ اگر آپ نے انہوں نے ایزی طریقہ ہی نکالنا ہے کہ گورنمنٹ آفیسز میں بیٹھ کے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں. سیلریڈ کلاس کب تک اس ملک کا جو ہے نا وہ بوجھ برداشت کرے گی؟ کب تک آپ ٹریڈرز کو ٹیکس سے باہر رکھیں گے؟ کب تک آپ اور ایسوسیشنز کو ٹیکس سے باہر رکھیں گے؟ کب تک آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر یعنی ٹیکس کے بغیر رہے گا؟ کب تک آپ ایگریکلچر کو کھلی چھوٹ دے کے رکھیں گے اس ملک کے اندر؟ آج ویسے فائنانس منسٹر یہ بات کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹیکس کی چھوٹ جو ہے وہ اب برداشت نہیں کی جائے گی، ساری ایگزیمپشنز وغیرہ کے بھی لحاظ سے. آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹیپڈ جو سیکٹر ہے اور جو تمام افراد جو اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ان کو آبسٹیکلز نہیں فیس کرنے ہوں گے؟ کیونکہ شبر زیدی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے چارج سنبھالا تھا بطور چیئرمین FBR تو انہوں نے بہت کانسیکوینسز بھی فیس کیے تھے. جی ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ناؤ از دا رائٹ ٹائم. اگر عوام نے پچھلے 2 سال کے اندر جو سہنا تھا انہوں نے سہ لیا ہے، بٹ انہوں نے اس اینٹیسپیشن کے ساتھ سہا تھا کہ یار اگر ہم آج یہ تکلیفیں برداشت کریں تو کل ہمارے لیے ایک سنہرا دن ہوگا. تو اگر آپ نے آج یہ کڑوی گولی اگر آپ نے آج سوالو نہیں کرنی تو آپ پھر کب کریں گے؟ آپ نے بوجھ تو عوام کے اوپر ڈال دیا، عوام کو مشکل کے اندر آپ نے ڈال دیا، عوام کو آپ نے تکلیف میں ڈال دیا. بٹ اگر آپ نے آج اگر وہ پالیسی جن کو آپ جب یہ آئے انہوں نے کہا کہ جی ان پاپولر پالیسی اسٹیپس ہم نے لینے، ان پاپولر ڈیسیجن لینے، جو ابھی تک مجھے نہیں لگتا کسی نے لیا. جس کی وجہ سے ان کا پولیٹیکل کیپٹل بھی پولیٹیکل کیپٹل بھی بقول گورنمنٹ کے انہوں نے گوا دیا ہے. تو اگر سب کچھ گواہ کے بھی آپ نے اگر وہ فیصلے نہیں کرنے تو پھر اب واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ بالکل. عتیق میر صاحب صدر کراچی اتحاد اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عتیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عتیق صاحب یہ بجٹ آئندہ مالی سال کا پیش تو آج کر دیا گیا ہے، کیا رد عمل ہے آپ کا؟ بڑی فائنانس منسٹر تو کہہ رہے تھے کہ جی سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے گا، عوام پہ برڈن نہیں ڈالا جائے گا، عوام کے لیے ریلیف ہوگا. تاجر برادری اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس بجٹ کو؟ دیکھیں، جو اپنے گھر کے فیصلے جب نہیں ہوتے اور فیصلے باہر سے آتے ہیں تو پھر ان سے کوئی اچھائی کی امید کبھی بھی نہیں رکھی جا سکتی. چند سال سے IMF کا بڑھتا ہوا عمل دخل ملک کی معیشت کو برباد کر رہا ہے. جس طریقے سے دباؤ ڈال کے بجلی کے نرخ متواتر بڑھائے جا رہے ہیں اور نہیں پتہ ہی کب تک کہاں تک بڑھیں گے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ IMF نے اپنا کتنا بڑا حصہ سود کا اس بجٹ میں شامل کروایا ہے. اب 18,900 ارب جو ہے وہ یہ پورا بجٹ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ محصولات 12,900 ارب روپے آپ کو ملیں گے. اس میں جب آپ نے 9,500 سود دے دیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. بجٹ خالی ہو گیا. تھوڑی سی رقم ہے دفاع میں چلے گی، حکومتی اخراجات اس سے پورے ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا یہ جس طرح ٹیکس کا بیس بڑھا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے لیے کیا بچتا ہے؟ ہم چلیں کسی ٹیکس کا بینیفٹ نہیں چاہتے. ہمیں اتنا تو کر دیا جائے کہ ہمارے تجارت کا انوائرمنٹ دے دیں، ہمیں سستی بجلی دے دیں، ہمیں لا اینڈ آرڈر بہتر کر دیں، ہمیں انفراسٹرکچر کو بہتر کر دیں، آپ ہمیں پانی کی سہولت دے دیں، گیس کی سہولت دے دیں. تو دیکھیے اس انڈسٹری کو چلا دیں، کاروبار کو بحال کر دیں تو پھر یہ ٹیکس گراں نہیں گزرے گا. لیکن اب سب کچھ ہمیں خود کرنا پڑے، یہاں تک کہ حفاظتی انتظامات بھی ہم اپنے خود کریں اور پھر آپ کہیں کہ اب ٹیکس بیس بڑھا دیا جائے گا، اتنے لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لائیں گے. تو ٹیکس تو تاجر کسی نہ کسی شکل میں دے رہا ہے. ہماری ایک حیثیت عوام کی بھی ہے، لیکن ہم کب تک یہ یک طرفہ یہ مفادات کو دیکھیں گے کہ ہم تو پستے چلے جا رہے ہیں اور ایک طرف اشرافیہ کی 30-40 لاکھ روپے تنخواہ والے مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں، غیر ملکی دوروں پہ مفت جا رہے ہیں، سفری اخراجات مفت ہیں، ان کے گھروں کے کرائے، ان کے دیگر اخراجات. مطلب عتیق صاحب گاڑیاں بھی اگر دیکھ لیں آپ جس لیول پہ جو تمام اشخاص ہیں ڈی جی تک کے لیول پہ، لگتا نہیں ہے کہ ہم واقعی میں ایک سنجیدہ ملک ہیں. احسن صاحب ہمیں جوائن کریں، احسن بختیاری صاحب صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری. احسن صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. عتیق صاحب بھی آپ ان کی گفتگو سن رہے ہوں گے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. ہم کیا واقعی میں ابھی ایون اے سیریس کنٹری ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی ملک کے باہر سے سرمایہ کار بیٹھے ہیں ہمارے ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے. گزشتہ روز انفارمیشن منسٹر کہہ رہے تھے چیپر کاسٹ آف پروڈکشن اس وقت ہم دے رہے ہیں، آ کے یہاں پر انڈسٹریز لگائے. موجودہ انڈسٹریز کی کیا حالت ہے سر، اور بجٹ پہ آپ کا ریاکشن کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹریز کے لیے بھی کچھ انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تھوڑا ہم ریوائیول کی طرف اکانومی کو لے کر آئیں؟
جی، جس طرح سے اسٹیل انڈسٹری کو سیلز ٹیکس کے اوپر اس دفعہ چھوٹ دی گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، کیونکہ فاٹا پاٹا میں وہاں پہ تھا. تو اس طرح سے جو انڈسٹریل اس بجٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ریوائول کافی چانسز ہیں، کیونکہ موسٹلی انڈسٹریز جو ہیں وہ 50% آؤٹ پٹ کے اوپر آپریٹ کر رہی ہیں. اور جس طرح سے ابھی حکومت نے انٹرسٹ ریٹ بھی کم کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ مزید بہتر ہوگی. لیکن اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہم نے اپنا ٹیکس ریونیو رکھا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس میں 9,775 ارب روپے ہم نے ڈیٹ دینے ہیں، اور ہمیں حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ اگلے 10 سال میں ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی مد میں کتنے پیسے دینے، اور پھر ہم اس کے اکارڈنگلی ایک لانگ ٹرم پاکستان کی پالیسی مرتب کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اگر اتنے زیادہ پیسے ہم ڈیٹ سروسنگ کو دے رہے ہیں اور جو کلیکشن ہو رہی ہے اس کے بعد اس میں سے صوبوں کو بھی شیئر جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی مشکل حالات ہیں. پیچھے کچھ نہیں بچتا، کیسے پورا کریں گے احسن صاحب؟ یہ پھر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ لیکن جس طرح سے ہم نے تقریباً اگلے 12 مہینے میں 27 ارب ڈالر ہمارے جو فورن قرضے ہیں ان کی مد میں واپس دینا ہے، ورلڈ بینک کو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کو، IMF کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ہمارے جو قرضے ہیں یہ ان کی ری پیمنٹ ہم نہیں ری شیڈیول کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ایک لانگ ٹرم 10 سال کی پالیسی نہیں بناتے، کہ کیونکہ ہماری اکانومی میں اب اتنی سخت نہیں ہے کہ اتنے سارے جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو برداشت کر سکے. اور یہ ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، پیرس کلب کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اکانومی سیدھے راستے پہ آ سکے گی. دیکھیں ہمارا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 2100 ارب ہے، ویئر ایز جو صرف ڈیٹ سروسنگ کی مد میں پیسوں میں اضافہ ہوا ہے وہ 2300 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. تو الٹیمیٹلی ہمیں اپنی ڈیفنس کے اوپر بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو یہ ہم نہیں چاہتے کہ جیو اسٹریٹجکلی ہم جس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے ہم اپنی ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور حکومت کو اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. رائٹ. رضا صاحب، ہم IMF کو بتا رہے ہیں کہ ہم 70,000 کے قریب جاب کٹس جو ہیں وہ کر دیں گے. ریکوائرڈ کتنی اور ہونی چاہیے سول سروسز سے، آرم فورسز سے؟ مطلب یہ کس حد تک ضروری ہے؟ اور میں پینشن کے بھی حوالے سے جاؤں گی کہ آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں، کیونکہ 1014 ارب روپے ہم نے مختص کیے ہیں اس کے لیے، ویراز 2019 میں یہ اماؤنٹ تھی اراؤنڈ کو 580 بلین تک کی. جی ہاں ایسے ہی ہے. یہ پینشنز تو ہر سال ہی یہ بڑھتی چلی جائیں گی، کہ جیسے جیسے لوگ ریٹائر ہوتے جائیں گے یہ اٹس اونلی گوئنگ ٹو ایڈ آن. اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہ جن کی جو پینشن کلاس ہے وہ اف ہی پاسز اوے تو ان کی وائف کو، نہیں تو پھر ان کی بچوں کو، یہ جسٹ کیپس آن پاسنگ آن پائل اپ آپ کا ہوتا رہتا ہے. تو پینشن تو یہ کبھی ڈکریز ہوگی نہیں، یہ ٹریلین یہ 1.5 ٹریلین چلی جائے گی، پھر 2 ٹریلین چلی جائے گی. تو اس کو تو آپ روک نہیں سکتے انلیس آپ کوئی گولڈن ہینڈ شیک دیں لوگوں کے ساتھ، ان کو بٹھائیں، بات کریں. اتنی جو آپ نے یہ لیبر ایسوسیشنز اور ان کو جو پولیٹیکلی اتنے عرصے سے گروم کیا ہوا ہے، تو ناؤ از دا ٹائم کہ آپ کو پازیٹیو بھی ان سے کوئی آؤٹ کم لے لیں. اور یہ جو SOEs کا بھی آج فائنانس منسٹر بھی کہہ رہے تھے اس کی تنظیم 9 جو ہے وہ کی جائے گی. اب ناؤ دس از دا منی دیٹ وی آر پرنٹنگ، اٹس برننگ. مطلب اس کا کچھ حل نکال سکیں گے یہ؟ دیکھیں کس کو SEOs میں کیا جو ان کے اسٹافس ہیں ان کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، واٹ از دی اسٹریٹجی ہے SEOs کے ساتھ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو ان کو فار سیل رکھا ہوا. It is for the other party to come in and then do the negotiations for you. And nobody is ready to talk to you. Problem یہ ہے. Right. عتیق صاحب، فائنل کامنٹس آپ کے سر. اس کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام ایز اے کانسیکوینس ٹو دس بجٹ، ظاہر ہے بجٹ سے تو عوام کو سروکار نہیں ہے، لیکن جس کی تھرو جس طرح کے ایک پریشر عوام پہ ایک مہنگائی کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی کانسیکوینس موجودہ حکمرانوں کو فیس کرنا پڑے گا؟ اور جہاں پر آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ اپنے اخراجات کم نہیں کرتے، جو حال ہے ہمارے ملک میں، اور شاہانہ اخراجات، آسٹیریٹی میجرز کی تو ہم باتیں بہت سنتے ہیں لیکن اقدامات اس طرح سے نہیں دیکھتے، تو کس طرف لے کے جا رہی ہے یہ موجودہ حکومت؟ دیکھیے یہ موجودہ حکومت کے اقدامات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ انہیں کوئی بھی، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ٹاسک ہے اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ IMF ہی کو راضی رکھا جائے، عوام جائے بھاڑ میں. یہ IMF کے ایک ایسے خونی دیوتا بنا دیا ہے جس کے سامنے یہ جلاد بن گئے، اپنے ہی لوگوں کو اس کے سامنے بھیڑ چڑھاتے ہیں. ورنہ سوچئے علینا کہ یہ بجلی کی قیمتیں کی لمٹ ہوتی ہے، آپ کہاں تک بڑھاؤ گے؟ ایک طرف آپ ترقی کی باتیں کریں، دوسری طرف ہائیسٹ ان دا ریجن ہماری جو بجلی گیس کی قیمتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں کا ایک آمدنی کی جو شرح ہے اس حساب سے، اور جو ان
इन्फ्लेशन रेट है और फिर दूसरी ये जीडीपी की जो शरह है जो जमी बोस हो चुकी, तो उसको देखने के बाद तो बिजली मुफ्त भी दे दें तो ये हालात ठीक नहीं हो सकते। लेकिन इन्होंने तो बिजली, मैं देख रहा हूँ कि लोग बिजली का बिल हाथ पे लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। कभी हमने देखा था कशकोल और कोई आटे के लिए, कोई रोटी के लिए, कोई सालन के लिए वो कशकोल लिए घूमते थे। आज बिजली का बिल के लिए भीख मांग रहे हैं। इन्होंने जहां तक पहुंचा दिया आवाम को, इनको यकीनन इसका कोई एहसास नहीं है। राइट। ये वो लोग हैं जो मैं समझता हूँ किसी शक्ल अजाब मुसल्लत किए जाते हैं। ये हमारी निजात दहिंदा नहीं हो सकते। ये जितने भी लोग इख्तिदार में बैठे हैं बैरूनी लोग हैं, मुल्क का कोई भी नहीं है। बिल्कुल। और फाइनेंस मिनिस्टर को भी हमें बाहर से ही अनफॉर्चुनेटली लेकर आना पड़ा है। अतीक साहब, एसएन साहब, फाइनल कमेंट्स ब्रीफली चाहूंगी। गुज़िश्ता रोज गौर एजाज साहब, जो कि आपको पता है कि निगरान सेटअप में भी कॉमर्स मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्ट्री का चार्ज भी फिर उनके पास ही था, उन्होंने गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट किया, मैं रील को एक बताना चाहूंगी कि वो कहते हैं सोल्यूशन जो है वो IMF के साथ एग्जिस्टिंग लोन्स की रीस्केजुलिंग वगैरह में नहीं होगा, सोल्यूशन जो है वो ग्रोथ और एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के थ्रू होगा। बड़े वो मशवरे तो वो बहरहाल दे रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ग्रोथ इन हालात में हम और अपनी जो स्ट्रैटेजी को मद्देनजर रखते हुए हम कोई ग्रोथ की तरफ इकोनॉमी को लेकर जा रहे हैं? देखिए, गौर साहब हमारे बिजनेस कम्युनिटी के एक बड़े विजनरी लीडर हैं और ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं और जो हमारा रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ करें और हमें एक्सपोर्ट्स को डबल करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी कि अपनी जो हमारी एप्टमा है और जो टेक्सटाइल की एसोसिएशंस हैं उनके साथ बैठें। और क्योंकि हमारे इस वक्त रीजन में 60 और 65 रुपए यूनिट बिजली हमें मिल रही है, वेयर एज 20 और 25 रुपए बिजली जो है वो बांग्लादेश में मिल रही है, इंडिया में भी। बिल्कुल जी। तो हम किस तरह से अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे? ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें आईटी की एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक। हम शॉर्ट टर्म में अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को डबल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और मैं ये समझता हूं कि जो हमारे गौर एजाज साहब हैं, इनके साथ एक थिंक टैंक बनना चाहिए जो ये पॉलिसी मुरतब करे कि हम अगले 5 साल में अपनी एक्सपोर्ट्स को किस तरह से डबल कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच एहसन साहब। हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अतीक मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। लेट्स होप कि ये जो बहरहाल जो जिस तरह से कहा जा रहा होता है ये स्ट्रैटेजी इनकी कोई मुफीद आगे जाके साबित ज़रूर हो, लेकिन लाइक यू सेड रज़ा कि ये एक डेट मैनेजमेंट है, दिस वाज नॉट अ बजट इवन। बट बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।